अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पारस जहाँज़ेब। कहते हैं कि दुनिया में कई तरह के नशे होते हैं, लेकिन ताकत का नशा ये सबसे अलग होता है। ये इंसान को फ़िरौन, शदाद और नमरूद बना देता है। और अगर आपने आज की दुनिया में इसकी मिसाल देखनी हो तो ये नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी को देख लें, जिनके दरमियान सिर्फ एक कदर मुश्तरक है और वो है मुस्लिम दुश्मनी। मोदी की बात तो मैं ज़रा अभी आगे बाद में करती हूँ, पहले ज़रा नेतन्याहू की सुन लें। मौसूफ पर आजकल ईरान की एटमी तनसीबात को निशाना बनाने का खप्त सवार है। इस हवाले से इजराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। जी हाँ, अच्छा, ये मेरी असेसमेंट नहीं है, ये दावा अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया है। और अमरीकी अखबार के मुताबिक नेतन्याहू ईरान और अमरीका के दरमियान न्यूक्लियर डील के लिए जारी मुज़ाकरात को नाकाम बनाना चाहता है। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक इजराइल किसी भी वक्त ये कार्रवाई कर सकता है, जिसके लिए तैयारियां उसकी तरफ से जारी हैं। क्योंकि इजराइल को शुबा है कि अगर अमरीका ईरान मुआहिदा हो गया तो ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात को कायम रखने की उसे इजाज़त मिल सकती है, जो कि इजराइल की फिर रेड लाइन है। वैसे तो ये फ़िरौनों और बदमाशों की हर बात ही रेड लाइन होती है, क्योंकि ऐसी सोच के लोग किसी भी दूसरी राय या अकीदा रखने वालों को अपनी चौधराहट के लिए ख़तरा समझते हैं, जिसके लिए ना वो किसी आलमी कानून और ना ही किसी इंसानी अक़दार का ख्याल रखते हैं। हज़ारों फ़लस्तीनियों का खून बहाने के बाद भी बदमाश नेतन्याहू का इंतकाम ठंडा नहीं हुआ। हर रोज मासूम बच्चे, बूढ़े और औरतें इजराइल की बर्बरियत का निशाना बनते हैं। फजा से उन पर बारूद बरसता है और ज़मीनी मुहासरे से खुराक और अद्वियात की सप्लाईज वो रोकी जाती हैं, ताकि जो फ़लस्तीनी बारूद से बच जाएं वो भूख, प्यास और इलाज की अदम फरामी से शहीद हो जाएं। अब ईरान से दुश्मनी क्या है? तो अब ईरान से दुश्मनी ये है कि ईरान ऐसे ग्रुप की हिमायत क्यों करता है जो इजराइल के खिलाफ बरसरे पेवकार है। लेकिन वो कहते हैं ना कि खरबूजा खरबूजे को देख कर रंग पकड़ता है। तो अब नेतन्याहू ने मोदी और मोदी ने नेतन्याहू की स्ट्रैटेजी को अपना लिया है। जैसे मोदी की चालें मुनाफकत से भरपूर होती है, बिल्कुल इसी तरह नेतन्याहू ने भी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को फेक करार देते हुए उसको मुस्तरद कर दिया। लेकिन अमरीकी अखबार वो अपनी खबर पर अभी तक कायम है और अखबार के मुताबिक ये खबर मुतल्लिका लोगों से रब्ता करने के बाद फाइल की गई है। इस हवाले से गुज़िश्ता दिनों अहम मुलाकातें भी हुई। जुमे को इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह की अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे विटकॉफ से मुलाकात हुई। फिर ये दोनों गुज़िश्ता मंगल को वाशिंगटन में CIA के सरबराह से मिले, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ सदर ट्रंप की जानिब से नेतन्याहू को खबरदार किया गया कि ईरान पर हमले के लिए ये मुनासिब वक्त नहीं है, क्योंकि अमरीका और ईरान के न्यूक्लियर मुज़ाकरात नतीजे के करीब हैं। अब ट्रंप की वार्निंग किस हद तक मौसर साबित होगी, ये तो खैर आइंदा चंद दिनों में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ताकत का खुमार और बदले का बुखार ये वार्निंग से कहाँ जाता है? आप मोदी को ही देख लेना। पाकिस्तान से बुरी तरह पिटने के बाद अब वो दूसरे हमले की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, इंडिया ने आज से मकबूजा जम्मू कश्मीर, गुजरात और पंजाब में सिविल डिफेंस की मॉक एक्सरसाइजेस शुरू कर दी हैं। अब याद रहे कि पिछली बार भी इंडिया ने ऐसी एक्सरसाइजेस के दूसरे दिन पाकिस्तान पर हमला किया था। इसलिए हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है। और जो सियासी लोग जंग को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं ना, उनको भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए, चूँकि पाक फ़ौज और पाक फ़ज़ाइया हाई अलर्ट पर चली गई हैं। और इस बात का गालिब इम्कान है कि आइंदा चंद दिनों में इंडिया पाकिस्तान पर हमले का राउंड 2 शुरू करेगा या फिर कर सकता है। मारूफ इंडियन दिफाई तज्जियाकार परवीन सोहनी ने भी दोनों ममालिक के दरमियान ये हॉट वॉर की पेशगोई कर दी है। इसके अलावा इंडिया के नजूमियों और ज्योतिषियों ने भी पाकिस्तान पर हमले के लिए रवा हफ्ते की तारीखें दे दी हैं। हमें तो खैर अच्छी तरह से ये बात मालूम है कि ये लोग शादी से लेकर ज़िंदगी के दीगर अहम फैसलों तक हर बात अपने नजूमियों और ज्योतिषियों से ही पूछ कर करते हैं, शुभ मुहूर्त पर ईमान रखते हैं। अब ये अलग बात है कि पिछली बार का मुहूर्त पूरत साबित ना हो सका और इन्हें मुंह की खानी पड़ी है, जिसकी वजह से मोदी की सूरत वो लटकी हुई है। अब वो बदले की आग में डफर जोन की सड़कें नापने पर तुला है। जी हाँ, ये वही डफर जोन जहाँ पे हिंदुत्व का बुखार और गोदी मीडिया का जोर वो सबसे ज़्यादा है। वहाँ गुज़िश्ता कई रोज़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शोज़ में मसरूफ़ है, जिसमें वो कभी पाकिस्तान को गोली की धमकी देता है और कभी पानी बंद करने का क्रेडिट लेता है। लेकिन जनाब, बस नहीं चलता कि वो कुछ कर सके। वैसे अब इंडिया के संजीदा हल्के हैं ना, उन्होंने ये सवालात उठाने शुरू कर दिए हैं
کہ پاکستان پر حملے کے بعد انڈیا سفارتی تنہائی کا شکار ہو گیا ہے. نیپال اور بھوٹان جیسے چھوٹے ممالک بھی انڈیا کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہیں. اس لیے مودی کو چاہیے کہ اہم ممالک کے دورے کر کے انڈیا کے لیے سفارتی حمایت حاصل کرے. لیکن انڈیا کے پردھان منتری نے اس کے بجائے سڑکوں پر تھیٹر لگا لیا ہے. اچھا، وہاں پہ کانگریس جو ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ مودی سستی ڈائلاگ بازی کر رہا ہے، پریش راول اور پریم چوپڑا کے ڈائلاگ دہرا رہا ہے. اچھا، اور تو اور مودی نے وہ شعلے فلم کے گبر سنگھ کا ڈائلاگ بھی نہیں چھوڑا. جیسے گبر سنگھ اپنے ساتھی ڈاکوؤں سے کہتا تھا نا کہ تو نے نمک کھایا ہے تو لے اب میری گولی کھا. تو انڈین تجزیہ کاروں کے مطابق بالکل اسی طرح مودی پاکستان کو کہتا ہے کہ روٹی کھا ورنہ میری گولی تو ہے ہی. لیکن مودی یہ بات بھول گیا ہے کہ گبر سنگھ تو ڈاکو تھا. شاید اسی وجہ سے مودی کے نقادوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر مودی نے نائک بننا ہے تو وہ کھل نائک کے ڈائلاگ کا سہارا نہ لے، یا اسے نہیں لینا چاہیے تھا. لیکن اب ان بیچاروں کو کیا پتا کہ جو چیز مودی کی گٹی میں پڑی ہے اور جس کام کا اس فسادی بنیے کو عمر بھر کا تجربہ حاصل ہے تو اس کو آزمائے بغیر بھلا کوئی کیسے رہ سکتا ہے. اچھا، بات ابھی یہ گھٹی اور تجربے کی ہو رہی ہے نا، تو میری جو اگلی خبر ہے وہ بھی اسی سے جڑی ہے. تو پنجاب کی ترجمان کا کہنا یہ ہے کہ ملک میں میاں نواز شریف کے مرتبے کا کوئی لیڈر نہیں ہے. مزید یہ کہ بحران کے دوران ساری فیصلہ سازی میاں نواز شریف کی رہنمائی میں کی گئی. اچھا، ویسے یہ فیصلہ سازی والی جو بات ہے یہ تو میں نے اپنے گزشتہ ولاگ میں کر چکی ہوں اس کو. البتہ یہ جو مرتبے والی بات ہے نا، یہ نہیں ہے. ویسے اگر کوئی یہ 2010 سے پہلے کی نیوز آرکائیو دیکھ لے تو محترمہ کے کئی ایسے بیانات آصف علی زرداری کے بارے میں بھی آپ کو مل جائیں گے. مگر وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ڈائلاگ پرانا ہے تو کیا ہوا، فلم تو نئی ہے. تو اس نئی فلم میں گزشتہ روز یوم تکبیر کی جو تقریبات ہیں ان کا انعقاد ہوا، جس میں ایٹمی دھماکوں کے کریڈٹ بانٹے گئے. مگر کہیں بھی محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ٹریبیوٹ نہیں پیش کیا گیا. بھائی، کروڑوں روپے کے اشتہارات پر فلمی پوسٹرز کی طرح موجودہ اداکاروں کی خوب پبلسٹی کی گئی، ان کی شان میں یہ زمین و آسمان کے کلابے ملائے گئے. بات تو ویسے شرم کی ہے، لیکن شاید یہاں پر ہیرو وہی ہوتا ہے جو زندہ ہو اور طاقت میں ہو، ورنہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ذکر نہ کرنا میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی ہے. ویسے شرم آنی چاہیے. ہاں، لیکن ہو سکتا ہے نا کہ حکومت کو خدشہ ہو کہ ڈاکٹر قدیر خان کے ذکر سے کسی کو ان کا وہ پرانا انٹرویو نہ یاد آ جائے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف ایٹمی دھماکہ نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ نواز شریف امریکی امداد کا انتظار کر رہے تھے. مگر جناب، یہ بات اکیلے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے تو نہیں کی ہے. اس کے لیے تو آپ کے سابق وزیر خارجہ گوہر ایوب اور نوائے وقت کے بانی مجید نظامی کے یہ اکاؤنٹس دیکھ لیں، جس میں دونوں نے اس بات سے پردہ اٹھایا ہے کہ نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کرنے سے انکار کر دیا تھا اور امریکہ سے دھماکے نہ کرنے کی ڈیل ہو رہی تھی. $5 ارب تک قیمت پہنچ چکی تھی، جس کے بعد مرحوم ڈاکٹر عبدالقدیر خان، گوہر ایوب، مجید نظامی، راجہ ظفر الحق اور شیخ رشید نے کابینہ کے اجلاس میں ایٹمی دھماکوں کے لیے پرزور اصرار کیا اور کابینہ دھماکوں کے لیے مجبور ہوئی. لیکن اس کے برعکس آپ ذرا گزشتہ روز کی یوم تکبیر کی کوریج تو دیکھیں ذرا، تو لگتا ہے کہ ایٹم بام کہوٹا ریسرچ لیبارٹری میں نہیں بلکہ اتفاق فاؤنڈری میں تیار ہوا تھا. تو حقیقت یہ ہے کہ ایٹم بام کا کریڈٹ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر 1998 تک آنے والی تمام سول اور ملٹری قیادت کا ہے. لیکن جس شخص نے اس کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کی وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان، محسن پاکستان، جن کے ساتھ شامل دیگر سائنسدانوں اور انجینئرز کی پوری ٹیم خراج تحسین کی مستحق ہے، جن کی یہ دن رات کی محنت کی بدولت آج پاکستان الحمدللہ ناقابل تسخیر ہے. اور کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ یہ فل فلیج وار کر کے قبضے کا سوچے. لیکن جناب، یہ بات کرنا آج کے پاکستان میں خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ آزاد صحافیوں کے سر پر ڈنڈا اور منہ پہ تالا لگانے کا بھرپور یا پورا انتظام موجود ہے. اگر کوئی اسکرپٹ سے ہٹ کر تھوڑی بہت بات کرنا بھی چاہتا ہے یا کرتا ہے تو ایک سسٹم کے تحت اس کی زبان بند کر دی جاتی ہے. وہ کالے قوانین کے ذریعے ہراساں کیا جاتا ہے، اسے آف ایئر کر دیا جاتا ہے، کیونکہ مقصد صرف اپنی پسند کی بات سننا ہے. حالانکہ جنگ کے دوران ٹویٹر، جو اب ایکس ہے، وہ بھی کھل گیا، لیکن جناب ملکی معاملات پر کھل کر بات کرنے کی کسی کی جرت یا کسی کو اجازت نہیں ہے. اگر اجازت دیتے ہیں تو پھر حکومت
وہ ڈگمگانے لگتی ہے، کیونکہ بتایا جاتا ہے نا کہ اس حکومت کی کوئی قانونی اور اخلاقی بنیادیں جو نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے آج پاکستان آزادی اظہار رائے کے انڈیکس میں 180 ممالک میں یہ 159 یعنی کہ 159 نمبر پر ہے۔ یہاں تک کہ گودی میڈیا والا بھارت بھی پاکستان میں اس سے اوپر ہے۔ کم از کم یہ بات بھئی میرے لیے تو بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہے کہ ہم یہاں انڈیا سے بھی نیچے ہیں، لیکن دوسری طرف سرکاری نجومی وہ برساتی مینڈک کی طرح خوب چھلانگیں لگا رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ طاقتور لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان از ڈن اینڈ ڈسٹڈ، جس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان ماضی کا حصہ بن چکے ہیں، اب ملکی سیاست میں ان کا کوئی سکوپ نہیں، نو مور عمران خان۔ اچھا جی، وہ کیسے؟ اس بارے میں سرکاری نجومیوں کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کے پاس اسٹیبلشمنٹ کو دینے کے لیے اب کچھ بھی نہیں ہے۔ عمران خان کے بغیر معیشت اوپر جا رہی ہے، سیاسی استحکام آ گیا ہے، اس لیے موجودہ نظام کو عمران خان کی ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں رہی۔ اب ہو سکتا ہے کہ سرکاری نجومیوں کو یہ بات فیڈ کی گئی ہو، لیکن کیا ایسا ممکن ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ جی نہیں، کیونکہ مستقبل کا تو کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن ماضی وہ کسی سے ڈھکا چھپا بھی نہیں ہے۔ آپ ذرا یاد کریں نا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگانے کے بعد یہی کہا گیا تھا، اور صرف کہا نہیں گیا تھا، اس کا پورا انتظام کیا گیا تھا کہ کوئی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نام لینے والا نہ رہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ بے نظیر بھٹو پاکستان آئیں اور لاہور ایئرپورٹ سے لے کے داتا دربار تک لوگوں کا سمندر امنڈ آیا، جس کے بعد آج تک پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی 3 حکومتیں آ چکی ہیں۔ پھر میاں محمد نواز شریف کو نکال کر بھی یہی بات کی گئی، لیکن اس کے بعد نون لیگ کی حکومت ایک بار پھر اقتدار میں آئی۔ اچھا، میں یہ 2013 والی جو نون لیگ کی حکومت تھی نا، اس کی بات کر رہی ہوں، جو موجودہ اس وقت نون لیگ کی حکومت ہے اس کی بات نہیں کر رہی، کیونکہ یہ تو اب ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ یہ عوام نہیں خواص کی مرہون منت ہے۔ لیکن بہرحال نہ تو محترمہ بے نظیر بھٹو اور نہ ہی میاں محمد نواز شریف کسی کے کہنے یا کسی کے خصوصی انتظام کے ذریعے ختم ہوئے، اور جب وقت آیا تو یہ کہنے والے سارے برساتی مینڈک عوام کے سونامی میں بہہ گئے۔ تو بھائی پھر یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ تو ہو سکتا ہے کہ ایسی باتیں کرنے والوں کی میموری شارٹ ہو، لیکن جن کے بہاف پر یہ باتیں کی جاتی ہیں ان کے ساتھ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر مقصد کیا ہے؟ مقصد وہی ہے جس کا ذکر میں نے گزشتہ ولاگ میں کیا تھا کہ دباؤ ڈال کر عمران خان کو اپنی شرائط پر لے کر آنا ہے، موجودہ نظام کو تسلیم کروانا ہے۔ اچھا، ایک طرف یہ باتیں کرنے والے ہاکس ہیں، تو دوسری طرف انصار عباسی صاحب جیسے سینئر صحافی بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جس وقت عمران خان کی قانونی اور سیاسی قسمت غیر یقینی نظر آ رہی ہے، امریکہ میں مقیم پاکستانی ڈاکٹرز اور تاجروں کا ایک گروپ اس ہفتے کسی بھی وقت اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کا خواہش مند ہے۔ اب انصار عباسی صاحب کے نزدیک عمران خان کے لیے ممکنہ ریلیف کے حصول کی خاطر خاموش سفارتکاری کے ذریعے نئی کوششوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ اب ذرا پھر آپ ہی بتائیے کہ بھئی کس کی بات کے اوپر یقین کریں، نہ تجربہ کار سیاسی نجومیوں کی بات پر یا انصار عباسی جیسے تجربہ کار صحافی پر؟ بات اصل میں یہ ہے کہ علیمہ خان نے ابھی یہ 2 دن پہلے ترک کا پتہ کھیلا ہے، جس سے یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے، اور علیمہ خان نے براہ راست پوچھا ہے کہ بتائیے کہ عمران خان سے کیا چاہتے ہیں آپ؟ حکومت کو کہا ہے کہ اگر کچھ لو اور کچھ دو کی بات کرنی ہے تو ہم سے کریں، لیکن وہ کہا جاتا ہے نا کہ حکومت کے پاس تو کوئی اختیار ہو تو بات کرے۔ کم از کم اس سے حکومت کی اصلیت تو سامنے آ گئی ہے۔ اس حوالے سے پھر وہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں ان کا بھی بیان ہے کہ جی علیمہ خان کے لہجے میں راستہ ڈھونڈنے کی معمولی سی کوشش ہے، اور یہ کہ اس پر غور کیا جا سکتا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اعتبار نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں کہ اعتبار پاکستان تحریک انصاف کے اوپر نہیں ہے یا پھر کسی اور پر نہیں ہے کہ خواجہ صاحب نے ایک ہی سانس میں پاکستان تحریک انصاف کے مبینہ فوج مخالف نیریٹو کا منترا پڑھنا شروع کر دیا ہے، اب جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حکومت کتنی انسیکیور ہے اس وقت۔ لیکن دوسری طرف حکومتی حلقوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر NRO مانگنے کا الزام بھی لگا دیا ہے۔ اچھا، تو اس گروپ کو عرفان صدیقی صاحب لیڈ کر رہے ہیں، جن کی وجہ شہرت کلام نواز بزبان عرفان ہے، جس کا مطلب ہے کہ میاں نواز شریف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی بھی بات چیت کو اپنے سیاسی وارثوں کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، اور جہاں تک یہ NRO کے الزام کا تعلق ہے تو وہ سیکرٹری جنرل جو پاکستان تحریک انصاف ہیں سلمان اکرم راجہ، انہوں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ علیمہ خان کا بیان کسی سیاسی جماعت کا بیان نہیں ہے، بلکہ ایک بہن کا بیان ہے جو اپنے بھائی کے حوالے سے فکر مند ہے۔ اچھا، مزید یہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں فرماتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کسی اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اب ذرا آپ غور کریں
تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حکومت خود معاملات کو اس نہج پر لا رہی ہے جہاں فیصلے وہ سڑکوں پر ہوں۔ اگرچہ پاکستان تحریک انصاف اپنی خواہش یہ بتاتی ہے کہ بھئی فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ نظام اپنی رونق اور گھمنڈ میں اتنا ڈوب چکا ہے کہ اس کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے کہ اس وقت حکومت کی بنیاد جھوٹ اور فریب پر ہے۔ اور پھر جناب پتہ ہے نا کہ یہ جھوٹ اور فریب کی عمر اتنی ہی ہوتی ہے جب تک اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور معلوم نہیں کہ کب تک اس کی ضرورت رہے گی، مگر جناب کوششیں بھرپور ہیں کہ ضرورت قائم رہے، اور جس کا عملی مظاہرہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ابھی یہ بیرونی دورے کے دوران بھی کیا۔ آذربائیجان، ترکیے اور پاکستان کی سہ افریقی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے وہی کام کیا جو وہ اکثر پاکستان میں کرتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے فیلڈ مارشل سے کھڑا ہونے کی درخواست کی اور پھر قصیدے پڑھنا شروع کر دیے۔ ویسے دیکھیں جو کچھ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل کی تعریف میں کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہر موقع ہر بات کرنے کے لیے بھی تو نہیں ہوتا نا۔ اگر ملک کا کوئی فنکشن ہوتا ہاں تو بالکل ٹھیک تھا، مگر ڈپلومیٹک نارمز کو دیکھتے ہوئے ملک سے باہر یہ بات ذرا پھر بیڈ ٹیسٹ میں شمار ہوگی۔ اب دنیا کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ پاکستان نے یہ جنگ کیسے جیتی۔ ہاں، پاکستان نے اس جنگ میں فتح اپنی فوج اور قوم کے اتحاد کی وجہ سے حاصل کی ہے، جس میں ہماری فوج کا پروفیشنلزم، جذبہ اور اس کی بہادر قیادت کا کردار وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور اس کے لیے یہ سوئمنگ پول ٹائپ سٹوریز سنانا اور غیر ضروری قصیدہ گوئی کی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن کیا کریں، اپنی ضرورت تو ہے۔ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ضرورت پوری کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی ترکیب ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ بہرحال کچھ چیزیں اگر قومی وقار اور اپنے عہدے کا لحاظ رکھتے ہوئے نہ کی جائیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، لیکن کس کے لیے کیا ضروری ہے یہ وہی جانے جس کی ضرورت ہے۔ لیکن کیا یہ ملک کی بھی ضرورت ہے؟ اب اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔